औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 से नशर होने वाला प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर ख़िदमत है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख़ुद इंतज़ार इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के फ़लसफ़े के उन्वान से जारी है। यानी इंतज़ार का क्या फ़लसफ़ा है, इंतज़ार क्यों करना चाहिए, क्यों हम उन इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के मुंतज़िर है। यकीनन हर काम जिसका कोई फ़ायदा नहीं है उसका करना फ़ज़ूल है और उसको नहीं करना चाहिए, वक्त की बर्बादी है और ज़िंदगी को ज़ाया करने के बराबर है। लेकिन वो काम जो फ़ायदेमंद और सूदमंद होता है उसके लिए ज़ाहिर है कि इंसान कोशिश करता है और वो कोशिश भी मुफीद है। तो ख़ुद इंतज़ार के हवाले से जैसे मुखालिफीन ने बहुत सारे इश्कालात भी इस ज़ेल में वारिद किए हैं कि आखिरकार वो इमाम जो पर्दे ग़ैबत में है, क्यों उस इमाम का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नाऊज़ु बिल्लाह ख़ुद खौफ की वजह से पर्दे ग़ैबत में जा चुके हैं। यकीनन इस सवाल का जवाब मुफस्सल है और पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि अगर वो जैसे वारिद हुआ है कि अगर खौफ भी है तो ऐसा खौफ नहीं है जैसे एक आम इंसान का खौफ होता है। मसाले होते हैं, मसलहतें होती हैं, तो उस उन्वान से इंसान इसकी तवजीह होती है और ये तवजीह दुरुस्त भी है कि बस औक़ात इंसान कोई ऐसा नहीं है कि अपने जान के लिए ही डर रहा हो, बल्कि कुछ मसाले के तहत उस असल में वो ख़ुद अपनी ज़ाती खौफ नहीं है बल्कि कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान बाज़ कामों को तर्क कर देता है, जो माशरे में और आम उर्फ़ में कहते हैं कि खौफ की वजह से, अगर डर की वजह से उसने ये कर दिया, चूँकि वो दूसरे मसाले मद्देनज़र रख के बाज़ कामों को तर्क किया जाता है। तो साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने भी दक़ीक़न यही फ़लसफ़ा है कि दीन इलाही के लिए उन्होंने वो ग़ैबत के पर्दे में हैं। और ग़ैबत भी ऐसी ग़ैबत नहीं है कि मुकम्मल तौर पे ग़ैबत हो, बल्कि बहुत सारे उलमा और बहुत सारे सालिहीन ने इमाम से मुलाकात भी की है और इमाम हमारे आमाल से भी वाकिफ़ है, हर चीज़ जो है वो उनके सामने है। लेकिन यह है कि आम शख्स, आम लोगों से उनकी मुलाकात मुमकिन नहीं है, उनको नहीं देख सकते। मख़सूसन दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो क़द्र ज़ालिम है और ज़ुल्म इन लोगों के खून में है, प्यासे रहते हैं मोमिनीन के खून के, तो इस वजह से हज़रत ने इनसे ग़ैबत फरमाई है और इनकी रसाई वहाँ तक नहीं हो सकती। अब अलबत्ता बड़ी ताज्जुब की बात है, जहाँ बात ज़ुल्म की होती है तो ख़ुद इसी इराक़ में बाज़ ज़ालिमीन को किफ़र किरदार तक पहुँचाया गया था 2003 में उन ज़ालिमीन को जिन्होंने शियों का कत्लेआम कर दिया था, बाकायदा महकमे और अदालत में उनको किफ़र किरदार तक पहुँचाया गया, उनके ऊपर सब चीज़ें साबित हो गई और उनको एदाम कर दिया गया। आप यकीन फरमाएं कि आज भी यानी जो उनके हम मज़हब लोग हैं, यानी मुखालिफीन है, अहले तसन्नुन है, वो आज भी उनके इस कदर दिफा करते हैं, बल्कि उन्होंने जो मज़ालिम किए हैं उनके ऊपर उनको दाद और तशवीक भी देते हैं। यानी यही है कि हम जब ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं तो ये जुमले दोहराते हैं, वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, वलानल्लाहु उम्मतन रज़ियत का, यानी हत्ता जिन्होंने जुल्म किया, जो उस जुल्म पे राज़ी हुए उन पर के ऊपर भी लानत करते हैं, यानी जो जुल्म के ऊपर राज़ी है उसके ऊपर भी लानत करते हैं। तो आज के दौर में भी हत्ता बहुत सारे लोगों इलाक़ों में, बहुत सारे ममालिक में उनके जो हामी है, उनके जो पैरोकार है जिसको कहा जाए, या उनके हम मज़हब है या उनके हम फ़िक्र है, या यही है कि उनके हम फ़िक्र भी नहीं है, जानती भी नहीं है, लेकिन यह उनको अंदाज़ा हो जाए कि इन्होंने शियों का कत्लेआम कर दिया था, तो वो उनको
दाद व तशवीक करते हैं। पता चलता है कि ये लोग जुल्म में जिन्होंने बिदून जुर्म वल ख़ता लोगों को कत्ल कर दिया था, बिला जुर्म वल ख़ता, ये लोग उनके उस जनायतकारी में उनके साथ मुलव्वस है और बाकायदा दाद व तशवीक भी करते हैं, यानी उनकी उस जुल्म में बराबर के शरीक है कि फ़िक्री एतबार से शिरकत कर रहे हैं और खुश है, राज़ी है। तो यही फ़लसफ़ा जो है, एक सवाल उठा था कि क्यों हज़रत जब ज़हूर फरमाएंगे तो उनकी जो ज़ालिमीन की नस्लें हैं उनको भी मारेंगे, हालांकि जुल्म उनके अजदाद ने किए थे, इनका क्या कसूर है? तो जवाब बड़ा दकीक था। फरमाया कि चूँकि ये लोग जो है उनके जो आबा व अजदाद के जो मज़ालिम हैं उनके ऊपर राज़ी होंगे, बहुत अच्छा किया था, हमारे फ़ख्र करते होंगे हमारे आबा व अजदाद ने मसलन फ़लाँ फ़लाँ क़त्ल गारत की थी और ये जनायत किए थे, अहले बैत के साथ जुल्म किए थे। तो ये जो राज़ी है जो लोग, यानी ख़ुद जुल्म पर राज़ी है, ये भी उनके साथ बराबर के शरीक है और हक़ बनता है कि ये भी इनको भी किफ़र किरदार तक पहुँचना चाहिए, चूँकि जिस जनायत के ऊपर ये शख्स जो है वो फ़ख्र कर रहा है, मुफ़ाखरा कर रहा है। यानी इंसान अगर कोई आबा व अजदाद गलत काम करे, इंसान को शर्मिंदगी होती है कि काश हमारे वाले आबा व अजदाद ने ये गलत काम न किए होते तो आज हम ये शर्मिंदा न होते। इन लोगों को शर्मिंदगी तो नहीं हो रही, साथ में जो है वो फ़ख्र का मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। तो यही जवाब बड़ा दकीक था कि इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो उन लोगों को भी किफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे जो अपने आबा व अजदाद या उन ज़ालिमीन के उन जनायतों पे, उन मज़ालिम के ऊपर राज़ी थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया था। तो ये वो है कि ख़ुद अगर हज़रत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर्दे ग़ैबत में है तो यकीनन ऐसे नहीं है कि जो खौफ आपको नज़र आ रहा है, जैसे आप डरते हैं, उस तरीके से हज़रत के लिए नाऊज़ु बिल्लाह कोई सोच भी नहीं सकता। जान की वो नहीं है, बल्कि वो कुछ और मसाले होते हैं कि उस चीज़ की के लिए इंसान बाज़ कामों से दूरी करता है और आम ये माशरे में भी राइज है। तो इस उन्वान से भी अर्ज़ करूँ कि ख़ुद इंतज़ार का फ़ायदा, एक फ़ायदा तो ये है कि हम जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इस उन्वान से कर रहे हैं कि हमें दीन इलाही की सरबुलंदी चाहिए, और दीन इलाही की सरबुलंदी तभी हो सकती है जब हज़रत ज़हूर फरमाए और हम उनके आवान व अंसार में शामिल होकर दीन इलाही को सरबुलंद कर सके। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाअल्लाह आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हाज़िर खिदमत रहेंगे, इसी उन्वान पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। दोबारा हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू ख़ुद फ़वाइद और फ़लसफ़ा इंतज़ार के मुतालिक चल रही थी गुज़िश्ता 3-4 दिनों से। दर हकीकत जैसे हमने अर्ज़ किया कि एक फ़ायदा तो और इंतज़ार का फ़लसफ़ा ये है कि दर हकीकत हम दीन इलाही की सरबुलंदी चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस्लाम जिस तरीक़े से कुरान में फ़रमाया कि हम दीन इस्लाम को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर देंगे, तो गोया हम उस चीज़ के इंतज़ार है कि कब दीन इस्लाम तमाम अदियान के ऊपर गालिब आ जाएगा। चूँकि आज के दौर में अगर आप मुलाहज़ा फ़रमाएँ तो दीन इस्लाम जो है वो गालिब नहीं आया। अलबत्ता कि नशरो इशाअत दीन की हुई है, लेकिन
जिस तरीक़े से दीन का होना चाहिए और ये पूरे एक आलमी दीन होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। दुनिया का 5वां या चौथा शख्स मुसलमान ज़रूर है, वो भी किस तरीक़े का मुसलमान है, जैसे हमने अर्ज़ कर दिया कि वो हत्ता कि वो मुसलमान है कि जो जिनायात के ऊपर भी खुश होते हैं। मुसलमानी तो ये है उनकी, जो खालिस दीन है, दीन नाब मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वालिही, वो किस कदर है किस कदर नहीं है वो तो खुदा जाने। चूँकि दीन इस्लाम तो बड़े रहम का दीन है, बड़े इंसानियत से मोहब्बत करने वाला दीन है, लोगों में मोहब्बत बांटने वाला दीन है। तो ये फिर कौन सा दीन है जो लोगों के गर्दनें काट के अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। तो बहरहाल वो भी जो इस्लाम है उसमें से जो आमार किया गया, कहा कि दुनिया का हर चौथा या 5वां शख्स मुसलमान है, तो वो भी किस कदर मुसलमान है, कैसे मुसलमान है, वो भी अपनी जगह पर ज़ेर बहस है कि वाक़ईन ये वही दीन पर अमल करने वाले हैं जो रसूलुल्लाह लेके आए थे, या ये दीन कोई और दीन है। बहरहाल अगर कुल्ली तौर पर भी उनको भी साथ में मिला लिया जाए, जो कि मिलाना नहीं चाहिए, तो फिर भी इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया पर नहीं होता। इंसाफ़न बात यही है कि इस्लाम का पूरा गलबा नहीं होता, बल्कि इस्लाम को आप समझे दूसरे नंबर पर दीन है, पहले नंबर पर मसीहियत है। जब आमार किया गया तो अक्सर ममालिक और अक्सर लोग जो है वो दीन मसीह को फॉलो करते हैं, जो ईसाई है, ईसाई दीन को फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो है इस्लाम की बारी आ जाती है, जो कि रिवायत में भी मिलता है कि बहुत सारे ईसाई भी रसूल जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो बहुत सारे ईसाई भी जब उस मुहकम अदिल्ले को देखेंगे और हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो वो भी अपने दीन को चेंज कर देंगे और कह देंगे कि हम भी मुसलमान हैं, चूँकि हमारा पेशवा ईसा मसीह अलैहिस्सलाम मुसलमान है। तो यही है कि इंसाफ के साथ और अदल के साथ जब हज़रत की हुकूमत होगी तो बाकी भी रफ्ता रफ्ता लोग जो है वो इस्लाम की तरफ रजू कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग जो है इस मसले को ऐसा पेश करते हैं कि इमाम जब आएंगे तो वो जो भी गैर मुस्लिम होगा उसको काटना शुरू कर देंगे। नऊज़ु बिल्लाह, इस किस्म का कोई मसला नहीं है। ये रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं किया। मक्का के अंदर जब हज़रत ने पूरे के पूरे मक्के को फ़तह कर दिया तो वहाँ पर जो है बहुत सारे गैर लोग भी रहते थे, तो क्या हज़रत ने वो किया था? हालांकि वो लोग उसमें से बाज़ ऐसे थे जो पहले लड़ भी चुके थे, लेकिन हज़रत ने कहा चूँकि अभी हालियन ये नहीं लड़ रहे तो इनको कुछ ना कहा जा सके। एक फ़िदिया, जो छोटा सा एक फ़िदिया था, वो बहुत ही नाचीज़ किस्म का फ़िदिया, वो उनके ऊपर रख दिया था। बाकी जो है वो कोई इस किस्म का मसला नहीं था कि लोगों को काटा हो। और ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में भी लोगों का यह सिलसिला रहा कि गैर लोग भी थे, मुखालिफ थे अमीर अल-मोमिनीन के, अतः मुसलमानों में तो बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे। मशहूर है कि जब हज़रत ने तरावीह जो कि बिद्दत है उसकी मुखालिफत फरमाई तो बहुत सारे लोग जो है वो उठे और उन्होंने शेखैन के नारे लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये बिद्दत है लेकिन हमें इससे बड़ा सुकून हासिल होता है इस तरावीह से जो माह रमज़ान में अहले सुन्नत ये करते हैं तरावीह का सिलसिला। तो ये चूँकि रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थे तो बिद्दत है यकीनन। और हमारे यहाँ बाकी दीन के ऊपर किसी का अटैक नहीं करते, वो जैसी भी तौजीह करे, लेकिन हम ये है कि हम ये कहते हैं रसूलुल्लाह के दौर में जो तरावीह का सिलसिला ये नहीं थे, बाजमात ये चीज़ें नहीं थी। नमाज शब तो है और वो तो होना चाहिए, तो ये लोग वही नमाज शब को ही मेरे ख्याल में तरावीह और इसके चीज़ों में लेके जाते हैं। तो बहरहाल वो उनके अपने मसलक के मुताबिक जैसा भी करें, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसकी मुखालफत फरमाई थी तो वहाँ पर आवाज़ें उठी थी और उन्होंने आवाज़ें बुलंद की, उन्होंने कहा कि जुल्म है हमारे साथ। तो हज़रत के दौर हुकूमत में जो गैर मुस्लिम थे वो भी थे, लेकिन दूसरे जो मुखालिफिन थे वो भी थे, जो हज़रत की बात को पूरी तरह नहीं मानते थे। लेकिन हज़रत ने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की। और यही सिलसिला है कि हम चूँकि दीन इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं तो इस उन्वान से हम मौला के ज़हूर के मुंतज़िर है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना उस्ताद सैयद सिब्त हैदर ज़ैदी साहब क़िबला मशहद मुक़द्दस से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि राब्ता भी क़िबला के साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ اللہ خدا کا شکر ہے، امید ہے آپ بھی بخیر ہو، عافیت ہو۔ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ گزشتہ 3-4 دن سے ہمارا موضوع جو ہے وہ خود انتظار کے فلسفے کے عنوان سے ہے، تو پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ انتظار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے؟ ترحالی کے مخالفین کی طرف سے بھی اشکالات ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ امام جو ہے وہ غیبت میں ہے، اور اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت آپ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداً میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ایام حج چل رہے ہیں جی، اور ظاہر ہے یہ خاص شہادتوں کو اپنی جگہ محفوظ، لیکن چونکہ یہ مبارک ایام کہلاتے ہیں لہٰذا ان مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اور بہرحال جو شہادتیں بھی ہیں جی، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب مسلم سفیر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شہادتوں پر تسلیت بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ سبھی کی خدمت میں، پوری ٹیم کی خدمت میں بہرحال شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حقیر کو یہ موقع دیا کہ آپ نے آنے کے بعد بہرحال چند عرائض اپنے بھی پیش کر سکیں۔ سوال بہت اچھا ہے، جی، انتظار کا فلسفہ۔ جی، یہاں پہ دیکھیے انتظار کا فلسفہ، مطلق انتظار، خود انتظار کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، جی، یہ کہ انتظار کس کا ہے۔ جب یہ دو مسئلے حل ہو جائیں گے تو پھر فلسفہ انتظار یعنی انتظار کیوں، فلسفہ یعنی انتظار کا کیا ہے، فلسفہ یعنی انتظار کیوں۔ جی، پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ انتظار کہتے کس کو ہے۔ انتظار نظر سے ہے، صحیح، باب افتعال میں جانے کے بعد نظر، جی، یعنی کسی کے لیے چشم براہ، صحیح، چشم براہ فارسی کا اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آنکھوں کو، اپنی نظر کو ٹکٹکی باندھ کر کسی کا انتظار کرنے نے، دیکھتے رہنا کہ وہ کب آئے گا، یہ انتظار کا لغوی معنی۔ جی، لیکن یہاں پہ خود اس لغوی معنی کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں کہ انتظار ایک ایسا مفہوم ہے، صحیح، ایک ایسے مطلب کا نام ہے کہ جو فقط مذہب شیعہ میں نہیں بلکہ فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، کسی بھی دھرم اور دین سے تعلق رکھتا ہو، اس کی طبیعت میں انتظار ہے۔ جی، لہذا انتظار ایک ایسا مفہوم نہیں ہے کہ جناب مذہب شیعہ کے یہاں پایا جاتا ہے اور کسی دوسری قوم یا کسی دوسرے انسان کے یہاں نہیں پایا جاتا، صحیح، بلکہ انتظار ایک ایسا مفہوم ہے جو انسان بے محو انسان، کسی بھی دین سے، مذہب سے تعلق ہو، انتظار اس کی طبیعت میں ہے۔ صحیح، یہاں تک انتظار کا مفہوم۔ جی، آگے بڑھتے ہیں کہ انتظار کس کا۔ جب یہاں پہ آتے ہیں تو بات اور قریب آتی ہے، انتظار کس کا۔ ہم نے عرض کیا کہ انتظار کوئی عجیب و غریب مفہوم نہیں ہے کہ جو فقط مذہب شیعہ میں ہو، کسی دوسرے دین، دوسرے دھرم کہیں اور نہ، نہیں، بلکہ فطرت انسانی میں ہے۔ ہر انسان انتظار کرتا ہے، لیکن اگلا قدم یہ ہے کہ انتظار کس کا۔ جب یہاں پہ بات آ جائے گی انتظار کس، آپ انسانی فطرت کو دیکھیں، ہر جوان اپنے محبوب کے انتظار میں ہے، اپنے معشوق کے انتظار میں ہے۔ صحیح، یعنی اب یہاں سے ہمیں انتظار سمجھ میں آتا ہے، بلکہ ہمیں اس تیسرے نقطے کی طرف لے کے جاتا ہے، فلسفے انتظار کی طرف۔ صحیح، یعنی آپ دیکھیں کہ انتظار کس کا، ہم یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ دنیا کے کسی بھی ایک عام انسان کو لیں، شیعہ مذہب کے علاوہ بھی پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ انتظار کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جوان سڑک پہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا کر رہے ہو، اپنے محبوب کا، اپنے معشوق کا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انتظار کا مفہوم شیعہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ انتظار کا مفہوم انسانی صفت، انسانی خصلت اور انسانی طبیعت سے تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، چاہے وہ شیعہ ہو یا غیر، کسی کا انتظار ضرور کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ انتظار کیوں کر رہا ہے۔
کس کا کر رہا ہے یہ اس کی طبیعت اور اس کے ذوق سے مربوط ہے. ایک انسان اپنے محبوب کا انتظار کر رہا، ایک انسان اپنے معشوق کا انتظار کر رہا ہے، ایک انسان اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہا ہے. نہیں کہ جناب نہیں اپنے ماں باپ اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں. اسکول سے آنے میں اگر تاخیر ہو گئی تو ماں باپ دروازے پہ پریشان کھڑے ہوتے ہیں، بار بار باہر جاتے ہیں، بار بار اندر آتے ہیں. انتظار یعنی انتظار مذہب شیعہ سے مخصوص نہیں بلکہ فطرت انسانی سے مخصوص. جو بھی انسان میں ہوا وہ انتظار میں ہے، کسی نہ کسی کے انتظار میں. جی اپنے امتحان دیا ہے ہم اپنے رزلٹ کے انتظار میں ہیں، امتحان دیا ہے ہم اپنی سروس کے انتظار میں ہیں، امتحان دیا ہے ہم اپنے کسی ایک خبر کے انتظار. لہذا انتظار کا مفہوم عجیب و غریب نہیں ہے بلکہ انتظار اتنا مانوس ہے انسان سے کہ آپ اگر کافر سے نہیں بلکہ ایسے انسان سے جو بشریت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا ہے، کہیں جنگل میں زندگی گزار تو بھی اس کے یہاں پہ بھی اس کے ضمیر میں اس کے مزاج میں انتظار کا مفہوم باقاعدہ مانوس ہے. انتظار بشریت سے تعلق ہے. صحیح. اس سے اگلا قدم وہی کہ انتظار کس کا ہے. جی یہاں بہرحال ہر انسان کی اپنی ظرفیت ہے. جس انسان کا جو ذوق ہے وہ اس ذوق کے تحت انتظار کرتا ہے. ہم نے مثال دی، بچے ہیں رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنے امتحانات کے اچھے نمبروں سے پاس ہوں، کس دن رزلٹ آئے اور کس دن ہم منائے. جی بالکل. جوان ہے وہ اپنی جاب کا انتظار کرتا ہے کب ہمیں خبر ملے کہ آپ کی جاب لگ گئی ہے، آپ کی سروس لگ گئی ہے، کب انتظار. اور آگے بڑھتا ہے تو اپنی شادی کا انتظار ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو اپنے گھر کا انتظار ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو اپنے امکانات. اس طرح کے انتظار کی طبیعت. یہاں پہ اب ہم اس انتظار کو سمجھنے کے لیے اور آگے بڑھیں کہ جناب یہ انتظار کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، کس کا کرتا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا. انسان اپنی ظرفیت، اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے تحت انتظار کر رہا ہے. بالکل. انتظار کا فلسفہ کیا ہے؟ جی انتظار کا ایک لفظ میں اگر دیکھیں انتظار کر رہا ہے اتصال کے لیے، وصال کے لیے، اس سے ملنے کے. سبحان اللہ. بالکل. پہنچنے کے لیے، اس تک رسائی کے لیے. بالکل. جو بھی ہے کیا ہے وہ ہم بیان کر چکے. اب اس نقطے کو سامنے رکھیں کہ اب اگر انتظار کا مطلب فلسفہ ہے وصال، اس شے سے وصال جس کا انتظار کر رہا، تو اب مذہب شیعہ کو اس معنی، مفاہیم اور مصداق اور طبیعت بشری کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگلا جملہ آئے گا، انتظار امام زمان، انتظار فرج. سبحان اللہ. تو جب یہ مفہوم اب تنہا انتظار پہ نہیں دیکھیں گے آپ جی انتظار کیوں، بلکہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ انتظار کس کا ہے. انتظار کی اہمیت اس منتظر سے سامنے آتی ہے. جی واہ. منتظر سے. انتظار آپ اپنے رزلٹ کا کر رہے ہیں تو جتنی اہمیت رزلٹ کی ہے اتنا ہی انتظار کی اہمیت ہے. انتظار آپ اپنی جاب کا کر رہے ہیں، جتنی اہمیت جاب کی ہے اتنا ہی انتظار کی اہمیت ہے. انتظار آپ اپنے والدین کا کر رہے ہیں تو جتنی اہمیت آپ کی نظر میں آپ کے والد کی ہے، والدین کی ہے، اتنا ہی انتظار کی اہمیت ہے. انتظار آپ اپنی اولاد کا کر رہے ہیں کہ اولاد ابھی تک نہیں، تو یہاں پہ انتظار کی اہمیت منتظر سے سمجھ میں آتی ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. صحیح. اگر یہ بات جاتی ہے پھر فلسفہ انتظار بہت ہی شفاف ہوتا. جی بالکل. کیونکہ دیکھیے ہم اس انتظار میں مذہب یا انتظار میں کسی معمولی شے کے انتظار میں نہیں ہیں. چونکہ ہم نے کہا کہ انتظار کی اہمیت منتظر سے سمجھ میں آتی، کس کا انتظار ہو رہا ہے، کس کا انتظار ہو. تو اب جب کا انتظار سمجھ میں آئے گا تو یہاں پہ فلسفہ انتظار. لہذا اب ہم اپنے اس زمانے کے امام کے منتظر ہیں. انتظار ہمیں زمانے کے امام. اب جب ہمیں انتظار اپنے زمانے کے امام ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اس کے لیے ہم کیوں منتظر ہیں، اس انتظار کا فلسفہ کیا، اس انتظار کا فائدہ کیا ہے. تو اب اس تمام چیز کو سامنے جب عرض کر دیا انتظار کا مفہوم، انتظار کا مقصد، انتظار، تو اب یہاں پہ منتظر کی اہمیت سے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اس انتظار یعنی امام منتظر کا انتظار. امام منتظر کون ہے؟ امام منتظر آ کر کے کرے گا کیا؟ امام منتظر سے وصال ہمیں پہنچائے گا. جب اس نکات کو دیکھیں گے اب پھر ان روایات، پہلے تو عظمت کو دیکھیں. ماں باپ اور ہیں لیکن امام اور ہے. جب امام کی اس عظمت کو دیکھیں گے تو انتظار کا فلسفہ اور انتظار کی عظمت نظر آئے گی. اس کے علاوہ امام کے آنے ان مقاصد کو سامنے دے رکھیں گے کہ امام اگر تشریف لائیں گے تو کریں گے کیا. صحیح. کائنات عدل و انصاف سے،
کائنات میں انسانیت کا وجود تب نظر آئے گا کہ ہاں جناب یہ انسان پیدا کس لیے ہوا تھا. وہ پہلا جملہ بشری کے آغاز میں جب خداوند عالم نے کہا تھا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خونریزی اور فساد برپا کرے. خداوند عالم نے کہا تھا انی عالم اللہ تعالی، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی مقصد یہ کہ خدا کا ایک خاص ادب اور خاص فلسفہ ہے اس انسان کو پیدا کرنے میں. یہ خاص فلسفہ آدم کی خلقت سے اب تک سامنے نہیں آیا ہے. اب تک آپ وہی دیکھ رہے ہیں جو فرشتوں نے کہا تھا، زمین پہ خونریزی اور فساد. آج تک خونریزی اور فساد ہو رہا ہے. جناب آدم کی اولاد سے حابل و قابل کی خونریزی سے لے کر کے آج تک خونریزی برپا ہے. لہذا اب اس زمان وہ امام جب آئیں گے اور زمین پہ عدل و داد اور انصاف سے بھر دیں گے زمین کو، اور اب وہ فلسفے خلقت انسان، خلقت خلافت الہیہ کا فلسفہ سامنے آئے گا، تو جتنا بڑا ہدف منتظر کا ہے اتنا ہی عظمت جو ہے آپ کو انتظار کی سمجھ آتی ہے. سبحان اللہ. لہذا پہلا فلسفہ انتظار، یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں، پہلا فلسفہ انتظار کا ہے تقویت روح امید. سبحان اللہ. صحیح. روح امید، روح امید، یعنی امید کی جو روح ہے اس پہ تقویت ملتی ہے. اگر ہم انتظار نہ کریں امام آپ آنے کے بعد دنیا کو عدل و داد سے بھر دیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ بات کی بات ہے. اگر ہم انتظار چھوڑ دیں تو ہماری روح امید مر جائے گی. جی بالکل. کیونکہ ہم دیکھیں امام کل کو انتظار ظہور کریں، پرسوں ظہور کریں، 100 سال بعد ظہور کریں، 1 سال بعد، یہ الگ بات. ظہور کا مسئلہ الگ ہے، لیکن خود انتظار انسان کی امید کی روح کو تازگی بخشتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. ہم نے دنیا میں انسان اپنے معشوق کا انتظار کر رہا ہے، محبوب کا. معشوق آئے گا آ جائے گا، محبوب نہیں. معشوق آئے گا آ جائے گا میں وہ مزہ نہیں ہے. مزہ یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ انتظار، کیونکہ لمحے بھر ہر لمحہ انتظار کرتے اس روح میں تازگی آتی ہے کہ جس کا انتظار کر رہا ہے ہر لمحے اس سے. تو ایک فلسفہ تو ہم نے یہاں تک پہنچایا کہ تقویت روح امید کی روح میں ملتی ہے. صحیح. یہ ہے انتظار کا ایک فلسفہ. دوسرا فلسفہ انتظار فرج، یہاں پہ ارزش مندی انسانی. صحیح. چونکہ ہم نے مثال دی ہے کہ اب آدم کی خلقت سے لے کے آج تک خون ریزی اور فساد دنیا میں ہو رہا ہے. خداوند عالم نے کہا تھا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسا خلیفہ جو برپا کرے گا. اگر ابھی تک بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے فساد کا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی قیمت لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے. فرشتوں نے جو کہا تھا وہ بات سچ ہے. خداوند عالم کو جو ہدف تھا انسان الہیہ کا، وہ خلافت الہیہ متحقق نہیں ہوئی ہے. لہذا ہمیں انتظار انسانی ارزش اور اہمیت کی طرف لے کے جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، جس فرج کا انتظار کر رہے ہیں، بالکل یہ ہمیں انسانیت کی حقیقت کو دکھانے کے لیے ایک عظیم مرحلہ ہے. جہاں فرشتوں کو خدا نہیں کہے کہ فرشتوں دیکھو جس لیے میں نے بشر کو پیدا کیا تھا وہ آج آیا ہے، نہیں، بلکہ وہ عملی پہلو پہ اس منزل پہ کائنات میں چھائیں گے کہ فرشتے خود بخود سجدہ ریز ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار جو ہم نے کہا تھا کہ زمین پہ خونریزی اور فساد ہوگا، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تو نے کہا تھا انی عالم و ما لا تعلمون، وہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چکا ہے. بے شک. خونریزی ختم ہو چکی ہے، عدل و داد. دوسرا نقطہ فلسفہ کیا ہے؟ انسانی ارزش اور انسانی اہمیت کو اجاگر کرنا. بے شک. یہاں سے انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو باقاعدہ اس کے اندر خود انسان کے ضمیر میں انسانیت پیدا ہوتی ہے. تیسرا نقطہ فلسفے انتظار کا تیسرا نقطہ انسان کو ایک عمل کی طرف، چونکہ اگر ہم بھول جائیں کہ امام زمانہ جب آئیں گے وہ آئیں گے، ان کا تو آنا حتمی ہے، نہیں، بلکہ ہم یاد رکھیں انتظار خود یہ مفہوم انتظار انسان کو ایک عمل کی طرف آمدہ کرتا ہے. تیسرا صحیح. سبحان اللہ. بالکل. آپ ٹکٹ لے کے ریلوے پہ کھڑے ہیں کہ جناب ٹرین آئے گی جب آئے گی ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن نہیں، وہاں انتظار آدمی کھڑے ہو کر کے بھی ٹائم ٹیبل ٹکٹ میں لکھا ہوا ہے،
پھر بھی اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے اسی رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے جدھر سے ٹرین آنے والی ہے، انتظار کر رہا۔ تو یہ انتظار انسان کو آمادگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ سو سکتے ہیں ٹائم ہوگا، آپ گھڑی میں الارم لگا دیں، موبائل میں الارم لگا دیں، جب ٹرین کا ٹائم ہوگا وہ الارم بولے گا، آپ اٹھ جائیں گے جی۔ بلکہ انتظار کے ساتھ آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسٹیشن پہ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، یعنی خود مفہوم انتظار آپ کو آمادہ کر رہا ہے کسی کام کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب جب امام کا، اس امام منتظر کا انتظار کر رہے ہیں تو خود مفہوم انتظار آپ کو ایک عظیم چیز کی طرف آمادہ کر رہا ہے کہ سو جانا انتظار نہیں ہے، غفلت انتظار نہیں ہے، بلکہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے آمادہ رہیں کہ ہاں وہ آنے والا۔ بے شک بے تو شک۔ انتظار کا تیسرا فلسفہ ہے انسان کے اندر آمادگی، جی۔ انسان کے اندر بہرحال یہ چوتھا فلسفہ اسی سے اور اگلا قدم ہے۔ جی۔ چوتھا فلسفہ ہے مقدمے ظہور۔ انتظار کا فلسفہ، چوتھا فلسفہ مقدمے ظہور۔ صحیح۔ یعنی یہ کہ جس کے ظہور کے آپ منتظر ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر عملی جامہ پہنانے کے بعد اور آگے کہ آپ اس کے لیے زمینہ سازی کریں۔ صحیح۔ کہ وہ امام آئے گا، ان روایات نے رکھے کہ وہ قریضی ختم ہوگی، عدل و عداد ہوگا، عدالت ہوگی۔ یعنی یہ کہ میں اپنے اندر بھی کروں، عدالت جب بھی تو ہوگی کہ جب، ورنہ اگر میں ہی فسق و فجور اور گناہوں میں ہوں تو آئیں گے تو ضرور، لیکن سب سے پہلے میری گردن اڑائیں گے کہ بھئی تو کیا منتظر تھا کہ تو نے اصلاً نہ اپنے آپ کو سدھارا ہے نہ معاشرے کو سدھارا ہے۔ واہ، بالکل۔ ہمارا مقصد تھا عدالت تو جب یہ ہوگی جب سامنے والا مجرم نہ ہو، اگر مجرم ہے تو ظاہر اس کو جرم کی سزا ملنی ہے، بھی تو عدالت کا فلسفہ ہی یہ ہے، عدالت یعنی مجرموں کو ان کے جرم کی سزا۔ جی۔ تو یہاں پہ اگلا مرحلہ ہے چوتھا پیغام، چوتھا فلسفہ ظہور کا، مقدمے ظہور۔ یعنی ظہور تو ہوگا جب ہوگا، لیکن اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں، یعنی ظہور کے لیے آمادہ سازی کر رہے ہیں، ظہور کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، ظہور کے لیے اپنے آپ کو بھی سدھار رہے ہیں، معاشرے کو بھی سدھار رہے ہیں۔ لہذا مقدمے ظہور چوتھا۔ پانچواں، اگرچہ ابھی اور بھی ہے لیکن پانچواں نقطہ، انتظار کا پانچواں فائدہ ہے، انتظار کا پانچواں فلسفہ یہ ہے کہ انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے ہر لمحہ اتصال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بہت عجیب ہے کہ اگر ہم سو جائیں کہ بھئی امام تو جب آئیں گے آ جائیں گے، یعنی ہمارا رابطہ امام سے ختم ہو گیا، ہم غفلت میں ہیں، ہم سو رہے ہیں، نہیں انتظار کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ ہمارا ہر لمحہ ہمارے امام کی یاد میں ہے۔ گویا کیا مطلب؟ یعنی مطلب ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اپنے امام سے متصل دے رہا ہے۔ جی بالکل، ہمارا کانٹیکٹ، ہمارا اپنے، چونکہ انتظار کا مفہوم ہمارے مزاج میں ہے، انتظار کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہے، انتظار کا مفہوم ہمارے دل میں ہے، تو ہم جتنا جتنا انتظار کو شدید کرتے چلے جائیں گے اتنا اتنا ہمارے زمانے کے امام سے، اپنے زمانے کے امام سے ہمارا رابطہ قوی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ہر لمحے میری فکر میں میرا امام، ہر لمحے میرے دل میں میرا امام ہے، ہر لمحے میری آنکھوں میں میرے انتظار کا، میرے امام کا انتظار ہے۔ لہذا پانچواں فلسفہ جو عظیم فلسفہ ہے، انتظار کا فلسفہ ہے ہر لمحے اپنے زمانے کے امام سے ارتباط۔ اللہ اکبر، بے شک، عظیم فلسفہ۔ اور یہی وہ پانچواں نقطہ ہے جو پیغمبر اکرم کی وہ متعدد احادیث، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، سبحان اللہ، بے شک، عبادت انتظار الفرج۔ کیوں؟ نماز میں کیا کمی ہے، روزے میں کیا کمی ہے، حج میں کیا کمی ہے، زکوٰۃ میں کیا کمی ہے، یہ افضل کیوں نہیں ہے، یہ افضل کیوں نہیں کہا؟ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ انکار نہیں ہے، لیکن افضل اعمال اللہ اکبر، انتظار فرج۔ ایک راز یہ ہے کہ انتظار میں گویا یہ انسان ہر لمحے اپنے زمانے کے امام سے متصل ہے، ہر لمحے کانٹیکٹ اور رابطے میں ہے کہ میرا امام کب آئے کب آئے کب آئے۔ سو جانا غفلت ہے نہیں، ہر لمحے میں انتظار میں ہوں۔ لہذا انتظار کا اہم ترین پیغام یہ ہے، اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ انتظار ہمیں اپنے زمانے کے امام سے متصل کرتا ہے، اتصال دیتا ہے، اور ہر لمحے اپنے زمانے کے امام سے اتصال، یہی وہ عبادت ہے جو اہم ترین عبادت ہے۔ افضل العبادہ، سبحان اللہ، فرج افضل
لہذا ہم نے یہ بہت اختصار کے ساتھ فلسفہ انتظار کو گفتگو کی کہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہمارے لیے ہر لمحہ عبادت میں شامل ہے اگر ہم ہر لمحہ انتظار میں گزار لیں. اپنے زمانے کے امام کے انتظار میں اتنا بھی ٹائم ہم گزاریں گے یہ عبادت ہی نہیں بلکہ افضل العبادات ہمارے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک پر اس کو افضل عبادت تعبیر کیا گیا ہے. بے شک بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً لکھنے کے جملے ہیں. آخر میں قبلہ اگر کوئی پیغام ہے امام کی نسبت سے مومنین کے لیے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. تو دیکھیے ہم نے یہ فلسفہ انتظار کے عنوان سے 5 نقطے بیان کیے جی اور اس 5 نقطوں میں جو آخری نقطہ تھا یہی ہمارا پیغام ہے. صحیح. ہمارا پیغام یہ ہے کہ فلسفہ انتظار کا ہم نے آخری نقطہ یہ بیان کیا کہ انتظار ہمیں اپنے زمانے کے امام متصل کرتا. سبحان اللہ. لہذا پیغام اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سے متصل رہیں. دیکھیے ایک تو ہوتا چاہنا, ایک فقط چاہنا تو مرضی کے اوپر ہوتا, آپ کی مرضی چاہیں ٹھیک ہے نہیں. آپ اگر اس شدت کو دیکھیں من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ, تو پھر وہ چاہنے سے اگلی منزل, چاہنے سے اگلی, چاہنے میں تو اختیار ہے کرے کرو نہ کرو نہ کرو, لیکن ادھر من مات ولم یعرف امام کی معرفت کے بغیر اگر مر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وجوب کی منزل میں ہے, چاہنے کی نہیں بلکہ وجوب کی منزل. لہٰذا یہ قوم ندعو کل اناس بامامہم آیت ہے قرآن کی, وہاں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پیش ہو. تو یہ وہ آیات اور احادیث ہیں کہ جو ہمیں انتظار فقط یوں ہی نہیں کہ چاہنا نہیں بلکہ انتظار ہمارے لیے وجوب کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کریں, چونکہ سال کا ذریعہ ہے, بے شک معرفت امام کا ذریعہ ہے, ہماری ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے. لہذا ہمارا پیغام ہی ہے اپنے عزیزوں کے لیے کہ اپنے اس انتظار میں شدت پیدا کریں, اپنے اس انتظار میں تڑپ پیدا کریں, تڑپ اور باقاعدہ بےقراری پیدا اپنے زمانے کے. کب آئیں گے حضور, کب تک آئیں گے حضور, ہم کتنے جو اعمال ہیں ہم انجام دینے کو تیار ہیں, جو وظیفہ ہے انجام دینے کو آپ ظہور فرمائیں. جتنا زیادہ ہم تڑپ پیدا کریں گے اتنا ہی زیادہ افضل العبادہ یعنی ہمیں خود عبادت کا ثواب بھی ملے گا اور اپنے زمانے کے امام سے اتصال کا شرف ملے گا. امید ہے کہ یقیناً ہمارا یہ پیغام مومن تک پہنچا ہوگا انشاءاللہ, اور یقیناً مومنین جب پہنانے کے بعد اپنے اندر وہ تڑپ اور بے قراری پیدا کریں جو انتظار کا اصلی مفہوم ہے. بے شک بے شک انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو نہیں کر رہا کہ وقت کو, چونکہ وقت مزید ہے نہیں, وگرنہ 1-2 سوالات مزید بھی تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے تھے. انشاءاللہ پھر بھی میں کوشش کرتا رہوں گا کوئی وقت اور بھی اگر آپ سے میں انشاءاللہ لینے میں کامیاب ہو سکوں تاکہ یہ فیض عظیم اسی طرح جاری رہے. آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں. نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم 5 نکات آپ نے ارشاد فرمائے. ممنون ہو اور تمام ہی حاضرین اور سامعین کی خدمت میں پھر مجدد سلام عرض کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا کے حفظ و امان میں رہے قبلہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی اس وقت آپ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب علامہ سید صفت حیدر زیدی صاحب قبلہ کو مشہد مقدس سے سماعت فرما رہے تھے. بہت ہی مہم 5 نقطے قبلہ نے انتظار کے فلسفے میں بیان فرمائے, جو کہ میں عرض کرتا ہوں کہ واقعی لکھنے والے نقطے ہیں کہ انسان اس کو لکھیں اور یادداشت کرے اور ذہن میں رکھے کہ آخرکار ہم یہ نقطے کس عنوان سے ضروری ہے. چونکہ بعض چیزیں جو انسان دیکھتا رہتا ہے تو اس سے وہ یاد جو ہے وہ انسان کی رہتی ہے. اور اس میں سے آخری نقطہ جو انہوں نے بطور پیغام بھی ارشاد فرمایا کہ خود انتظار کے فلسفوں میں سے یہ ہے کہ اگر ہم امام کے انتظار جو کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ متصل رہیں گے, ہمیشہ یاد امام میں رہیں گے, یاد امام میں رہیں گے. اور ویسے بھی مرحوم صاحب مکیال المکارم نے جو لکھا ہے کہ ان ذمہ داریوں میں سے جو
غیبت کے دور میں ہے، یاد امام کو تازہ کرنا۔ یقیناً یاد امام کو تازہ کرنا سب سے پہلے انسان اپنے وجود سے شروع کرے گا، اور یہی انتظار کا صحیح فلسفہ بھی ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ متصل رہے، یاد ہمارے اندر زندہ رہے گی، اور یہی یاد جو زندہ رہے تو پھر دوسروں تک بھی اس کا انسان انتقال دے سکتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نہایت ہی مہم ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ اتصال پیدا کر سکے، ایسے متصل ہو سکے کہ ہم جو ہے وہ امام کی یاد میں رہے، اور یاد جو ہے ہمارے وجود کے اندر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اگر امام تشریف لے آئیں تو فبہا، بہت بہتر ہے، ان کے قدم ہمارے سرانگوں پہ۔ اگر ہماری جان نکل گئی، امام کے آنے سے پہلے پہلے جان نکل گئی، تو یہ جو جان نکلی ہے ایسے نہیں نکلی ہے، یقیناً یہ شخص جو ہے اس کو بحث رجعت میں، یعنی جب زمان رجعت آئے گا، اس شخص کو اٹھا دیا جائے گا اس کی قبر سے، چونکہ یہ انتظار امام کرتے کرتے دنیا سے جا چکا ہے۔ جب انتظار امام کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس شخص کو اٹھا دیا جائے گا، اور وہاں جو ہے یہ شخص آوان اور انصار میں سے ثابت ہوگا۔ یعنی عرض یہ ہے کہ اگر زندگی نے وفا کی تو تب بھی ہم فائدے میں ہیں، اگر زندگی نے وفا نہیں کی اور ہماری جان نکل گئی، ہم قبر میں چلے گئے، زندگی ختم ہو گئی ہماری، امام کے انتظار میں جو زندگی گزری ہے وہ زندگی آپ کی پھر بھی فائدہ ہے، رجعت کے وقت آپ کو اٹھا دیا جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ ایک مومن کے لیے، ایک شاعر ہے بلال کاظمی صاحب، ہندوستان کے بہت مشہور شاعر، کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا اسی انتظار کے عنوان سے۔ وہ پورا شعر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک جملہ جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے کہ انسان جب انہوں نے اس وقت کو کہ تخیل کو پیش کیا جب انسان مر جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، پھر اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، تو ایک عجیب سا لمحہ ہوتا ہے، عجیب لمحہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے ان کو وہ کر دیا، جب ایک مومن کی جب آخری وقت ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، تو بڑا خوبصورت تخیل انہوں نے پیش کیا کہ ہم مر چکے ہیں مگر انتظار باقی ہے۔ یعنی انسان جو ایک دفعہ عجیب کیفیت، یعنی انتظار جب کرتا ہے تو ایسے آنکھیں اس کے خیرہ رہ جاتی ہے، خیرہ جو آنکھیں ہے وہ رہ جاتی ہے، انسان انتظار کرتے کرتے اپنے معشوق کا انتظار کرتے کرتے جب رستے کی طرف دیکھتا ہے اور اسی انداز میں اس کی جان نکل جاتی ہے، تو یہ شعر جو ہے بڑا عجیب ہے کہ ہم مر چکے ہیں مگر انتظار باقی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جو ایک مومن کا مقام ہے، یقیناً مومن ہی انتظار کر سکتا ہے، کسی دوسرے غیر مومن کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ انتظار کر سکے۔ انتظار کا فلسفہ بھی عظیم ہے، اور جو انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ بڑے عظیم ہے، وہ یقیناً مومن ہے، اور مومن ہی یہ کام کر سکتا ہے، کسی فاسق فاجر کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ انتظار جو ہے وہ پاک لوگوں کا کام ہے، اور وہ پاک اور طاہر لوگوں کا کام ہے، جو کہ مومن ہی طاہر اور پاک ہے، دل کی تقوی ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، اور ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔